नाज़रीन, मैं हूं आफाक सिद्दीकी और इस वक्त हम मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सुरजानी टाउन के टाउन ऑफिस में, जहां पर हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मेंबर सूबाई असम्बली जनाब बासित अहमद सिद्दीकी साहब से। इनसे हम इलाकाई सूरत हाल, आने वाले बल्दियाती इलेक्शन, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की पॉलिसी और सियासी मुखालफीन के हवाले से कुछ बात करेंगे। आइए चलते हैं बासित अहमद सिद्दीकी साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम बासित भाई। वालेकुम अस्सलाम। बासित भाई, सबसे पहले मैं आपका अपना ज़ाती बायोडाटा पूछना चाहूँगा। हमारे नाज़रीन जो हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, वो आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपके फादर का नाम क्या है, तो इस बारे में बताइए। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया PSN न्यूज़ का जिसने मुझे मदऊ किया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से मेरा ताल्लुक़ है और हल्का PS 21 से मैं यहाँ पे मुंतखब सिंध असम्बली का मेंबर हूँ। बासित अहमद सिद्दीकी मेरा नाम है। अच्छा बासित भाई, ये बताइए मुझे कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 2018 के इलेक्शन में आप सूबाई असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए हैं, तो पार्टी में इससे पहले ही होंगे, तो तकरीबन कितने अरसे की आपकी जो है इसके लिए सर्विस है, खिदमात है महाजिर कौम के लिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए? जब हम काफ़ी छोटे थे, स्कूल लाइफ में थे, तो अपने बड़ों के साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जलसे जुलूस वगैरह में शिरकत करते रहते थे। तो फिर जब कॉलेज लाइफ में आए तो फिर बाकायदा APMSO में शामिल हुए और उसके बाद फिर इलाकाई सतह पे काम किया। 2018 में मुंतखब होने से पहले जो है सुरजानी टाउन में एज अ सेक्टर मेंबर में काम कर रहा था। उसके बाद फिर पार्टी ने टिकट दिया तो अल्लाह ताला ने जो है यहाँ तक पहुँचाया। अच्छा, जिस तरह से मतलब मैंने जो महसूस किया कि मतलब काफ़ी अरसे की मतलब आपकी एक सर्विस है, खिदमत है MQM के लिए, तो 2016 में MQM ने एक नया जन्म लिया, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान। तो पुरानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और आज के मुत्तहिदा पाकिस्तान में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? देखिए, MQM का तो शुरू से एक ही नज़रिया रहा है कि गरीब जो लोग होते हैं, गरीब तबके के, उन्हीं में से निकाल के वो ऐवानों में पहुंचाते हैं, असम्बलियों तक पहुंचाते हैं उन्हीं में से लोगों, ताकि वो गरीबों का दर्द समझता होगा जो वही गरीबों की नुमाइंदगी कर सकता है। तो 98% गरीब मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाली जो लोग हैं, उनकी नुमाइंदगी के लिए शुरू से MQM कोशिश करते हुए आई है। तो और अभी भी बिल्कुल ये सिलसिला जारी है। मैं तो मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि पार्टी मुझे MP का टिकट देगी। मैं तो सेक्टर मेंबर का भी नहीं सोच सकता था, मगर पार्टी की अपनी पॉलिसी होती है, वो ग्राउंड से उठा के असम्बलियों में भेजती है ताकि हम इलाके के मसाइल को जो है वो असम्बलियों में रेस कर सकें। यानी आपका कहने का मौक़िफ़ ये है कि पार्टी उसी प्लेटफार्म, उसी पॉलिसी पर है जिस पॉलिसी पर MQM बनी थी? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इस वक्त बल्दियाती इलेक्शन करीब है, मे बी के 3 से 4 माह बाद बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हो कराची के अंदर। तो इस पर जो कराची के अंदर सूरत हाल है मुख्तलिफ सियासी जमातों की, MQM हकीकी भी जो है काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है हमें, PSP भी है, तो उसमें आप मुत्तहिदा कौमी पाकिस्तान को कहाँ पर देख रहे हैं? देखिए, MQM का मुकाबला तो कराची में किसी से भी नहीं है अगर इंजीनियरिंग ना हो ना। लास्ट टाइम भी जिस तरह से PTI को मुसल्लत किया गया, पूरे पाकिस्तान ने देखा। और जहाँ तक बात अभी आपने हकीकी की है, तो मेरे ख़्याल से 2018 में इनके पास बहुत अच्छा ग्राउंड था। उस वक्त अगर एक सीट भी नहीं ले पाए तो आइंदा तो मेरे ख्याल कभी भी नहीं ले पाएंगे। बिल्कुल अच्छी बात की आपने। अच्छा, इसके अलावा आप आज 3 साल बाहैसियत मेंबर सूबाई असम्बली हो चुके हैं, आपको तकरीबन 2018 से 2021 चल रहा है हमारा। तो इस 3 साल में इस इलाके में क्या क्या तरक्याती काम आपने अपने फ़ंड से या आगे पार्टी के हवाले से यहाँ पर करवाएं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इन 3 सालों में मुझे मतलब MPS को कोई भी फ़ंड नहीं मिला ना। तो जब फ़ंड नहीं मिला तो फिर तरक्याती काम का सवाल करना भी मेरे ख्याल से नाजायज़ होगा। हाँ, जब तक हमारे वेस्ट के चेयरमैन थे ज़ाहर भाई, तो उनके तवज्जुह से बहुत सारे हमने सैवेज की यहाँ पे लाइनें डलवाई, बहुत सारे कार्पेटिंग लगाई रोड की। और सुरजानी टाउन का सबसे बड़ा जो इशू था, जब भी यहाँ पे बरसात होती थी, बरसात के मौसम में यूसुफ रोड और सेक्टर 4 भी जो है
وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ نشیبی علاقہ تھا اور کوئی پرسان حال نہیں تھی. یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے. میں سرجانی ٹاؤن میں نے ہوش ہی یہاں پہ سنبھالا تو میں ایک عرصے سے دیکھتا آ رہا ہوں. تو ان 3 سالوں میں یہ ہوا کہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے میں نے سرجانی ٹاؤن کی آواز اٹھائی اور نام لے کے بتایا. تو آج کم سے کم یہ ہے کہ جب برسات ہوتی ہے تو میرے خیال پورا میڈیا بھی یہاں کریمی چورنگی پہ پہنچا ہوا ہوتا ہے اور تمام اداروں کے لوگ یہاں پہ ریسکیو کرنے کے لیے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. اور کام بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے جس طرح سے نالا بن رہا ہے, جس کے بھی فنڈ سے بن رہا ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کی توجہ میں نے دلوائی ہے ان 3 سالوں میں. آج میڈیا پہ ایک ہی چیز چل رہی ہوتی ہے, یوسف واٹر سیکٹر 4B میں جو ہے پانی بھر گیا اور یہ معاملہ ہے. اس سے پہلے جو ہے یہاں پہ میڈیا بھی نہیں پہنچتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ MQM کی بدولت ہی یہ ہوا اور میں نے اسمبلی میں آواز ریس کی تو تمام لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ نشیبی علاقہ تھا اور آج نالے یہاں پہ بن رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان فیوچر میں اتنا مسئلہ نہیں ہوگا جتنا پہلے ہوتا تھا. ہم نے دیکھا سرجانی ٹاؤن کے اندر جو ایک مین سڑک ہے یہ بھی بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. 4K چورنگی کا کام کیا گیا لیکن ناقص مٹیریل, اور بھی یہاں پہ جو سڑکیں تو کچھ بن رہی ہیں, میرے خیال ہے MNA فنڈ سے بن رہی ہوں گی, لیکن اس کے اندر بھی ناقص تعمیرات ہیں. تو اس کے حوالے سے آپ لوگ کو احتجاج کا راستہ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ دیکھیں احتجاج تو بالکل ہم نے بڑے بڑے ایشوز پہ کیا ہے اور کرتے ہوئے آ رہے ہیں. سب سے بڑا ایشوز جو کراچی کا رہا ہے وہ مردم شماری کا ہے. سب سے پہلے MQM نے آواز اٹھائی اور شہر میں احتجاج کیا. اس کے علاوہ جو ہے پانی کے حوالے سے سب MQM نے احتجاج کیا. تو احتجاج تو MQM اپنا ریکارڈ کروا رہی ہوتی ہے. اور ابھی جس طرح سے کالا قانون بلدیات کا پیش کیا گیا اور تمام اختیارات جو بچے کچھ تھے وہ بھی ضبط کر لیے گئے, تو اس پہ بھی سب سے پہلے MQM نے آواز اٹھائی, پریس کانفرنس کی, آل پارٹی کانفرنس بلوائی. تو کراچی کا درد رکھتے ہیں, محسوس کرتے ہیں, تو پھر یہ اقدامات کرتے ہیں. اور MQM شروع سے نمایاں رہی ہے کراچی کے حوالے سے کہ ماضی میں بھی جب MQM کو فنڈز ملے ہیں تو انہوں نے کراچی پہ لگا کے دکھایا ہے. MQM کے جتنے بھی ماضی میں میئر گزرے ہیں, لاسٹ ٹائم والے جو ہمارے میئر تھے وسیم اختر بھائی, تو ان کے ٹائم پہ تو بالکل اختیارات جو ہے وہ لے لیے تھے. واٹر اینڈ سیوریج بورڈ نہیں تھا, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ نہیں تھا اور SBCA نہیں تھا. یہ جو ادارے ہوتے ہیں تو ان سے جو کام ہوتا ہے وہ سڑکوں پر نظر آتا ہے. تو یہ سارے ادارے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے. سندھ حکومت نے بھی کام نہیں کیا اور میئر کو بھی کرنے نہیں دیا. آج میرے خیال سے پورا پاکستان جانتا ہے کہ میئر کے اختیارات چھین لیے گئے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ جو پارٹیاں آج آواز اٹھا رہی ہیں ان کو وسیم اختر بھائی کے ٹائم پہ بھی آواز اٹھانا چاہیے تھی کہ میئر کو اختیارات دو تاکہ وہ کراچی کے مسائل حل کر سکے. آپ نے کہا بلدیاتی بل کے حوالے سے, تو یہ بلدیاتی بل پہلے گورنر سندھ تک پہنچا, وہاں سے ریجیکٹ ہویا, اعتراضات آئے, لیکن جب سیکنڈ ٹائم پھر گیا ہے, اب اگر ریجیکٹ ہو بھی جاتا ہے تب بھی ایک ایکٹ کے ذریعے نافذ ہو جائے گا. تو کیا متحدہ قومی موومنٹ اس بل کے ساتھ بلدیاتی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں یہ تو رابطہ کمیٹی بالکل فیصلہ کرے گی اور یہ بتائے گی کہ الیکشن میں حصہ لینا ہے یا نہیں لینا. باقی جو بل پیش کرنے والے ہیں ہمیں انہیں دیکھنا چاہیے, جو 6 مرتبہ صوبائی حکومت میں رہ چکے ہیں اور 4 دفعہ فیڈرل میں رہ چکے ہیں. اس کے باوجود جو پیپلز پارٹی ہے اس نے مطلب سندھ کے لیے کیا کیا, اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ رہنے کے بعد. آج بھی صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی ہے. کراچی شہر کا حال دیکھ سکتے ہیں. ہاں اگر کراچی شہر میں انہوں نے کام کیا ہوتا تو شاید MQM جو بات کر رہی ہے لوگ اس کو جھوٹ سمجھتے, مگر اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. آپ دیکھ لینا ایک ٹرانسپورٹ نہیں دے سکے. ٹرانسپورٹ بہت چھوٹی سی چیز ہوتی ہے ایک حکومت کے لیے. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں نا پورے شہر میں چنچی چل رہے ہوتے ہیں اور کوئی ٹرانسپورٹ نہیں دی. سیریس نہیں ہے اصل میں. اور تمام تھانوں میں آپ جا کے دیکھ لیں, باہر سے SHOs کو, باہر سے مراد کراچی شہر سے باہر سے جو اندرون سندھ سے لا کر بٹھا دیتے ہیں. اب وہ ظاہر ہے ایک وہاں سے اٹھ کے آیا ہوا SHOs کو علاقے کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. تو دیکھ رہے ہوں گے روزمرہ کے معاملات جو ہیں لوگ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے 50,000 مانگ رہے ہیں, 30,000 مانگ رہے ہیں, لاکھ روپے مانگ رہے ہیں. تو یہی حال ہو رہا تھا. اگر آپ کسی پڑھے لکھے شہری کو کیا اس کو اگر آپ لا کے ان سیٹوں پر بٹھائیں گے تو بالکل جو علاقے کا رہائشی ہوتا ہے وہ علاقے کا درد سمجھتا ہے, تو وہ زیادہ اچھا ان محکموں کو رن کر سکے گا. پولیس محکمے کے علاوہ بھی بہت سارے محکمے
سندھ سیکریٹریٹ دیکھ لیں جا کے, وہاں پہ بہت مشکل سے مجھے مجبوری میں بولنا پڑ رہا ہے کہ اردو بولنے والا بہت مشکل سے وہاں پہ ملے گا. تو جب تک لاڑکانہ سے کراچی کو آپریٹ کیا جائے گا تو کراچی کا یہی حال رہے گا. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ تمام پارٹیوں کو آواز بلند کرنی چاہیے. اچھا, جیسے آپ وفاق کی گورنمنٹ کے اندر پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں, متحدہ قومی موومنٹ, اور سندھ اسمبلی میں بھی پی ٹی آئی کے کافی اراکین ہیں, لیکن ان کی کوئی آواز کراچی کے لیے ہم نہیں دیکھتے. تو آپ لوگ سندھ اسمبلی میں ہوتے ہیں, تو آپ اپنے ان اتحادیوں سے کیوں نہیں کہتے کہ مشترکہ لائحہ عمل بنایا جائے تاکہ پیپلز پارٹی کو جو ہے کچھ ٹف ٹائم دیا جا سکے؟ دیکھیں, اس پہ تو ظاہر سی بات ہے, قومی اسمبلی میں بھی متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب سے بھی کئی مرتبہ جو ہم نے معاہدے رکھے تھے, 14 تقریباً معاہدے رکھے تھے, تو اس پہ امپلیمنٹ کے لیے کئی مرتبہ کہا. اب وہ معاہدے ایسے ہیں کہ اس سے کراچی کے لوگوں کی اس سے فیسیلیٹیٹ ہوں گے ان معاہدوں سے نا. اس میں یہ ہے کہ کچھ ہمارے اسیر جو ہیں آج تک جیلوں میں قید ہیں اور کچھ لاپتہ ہیں, ان کے حوالے سے ہم نے بات کی ہوئی ہے. تو پی ٹی آئی سے اتحاد میں ہم ان کے سامنے اپنی جو درخواست ہے وہ رکھ سکتے ہیں. امپلیمنٹ کرنا تو ظاہر سی بات ہے وزیر اعظم کا کام ہے, تو ان کو کرنا چاہیے اس پہ, کیونکہ ہم نے ہر مرتبہ ان کو ووٹ دیا ہے اور اس مرتبہ اعتماد کا بھی ووٹ دیا ہے, تو ان کو سوچنا چاہیے اس پہ. اچھا, میں آپ سے کراچی کے حوالے سے زیادہ بات کرنا چاہ رہا تھا, تو مجھے یہ بتائیے کہ اب جو بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں تو اس کے لیے کیا متحدہ قومی موومنٹ تیار ہے؟ اپنے ان کے جو ہے مطلب ہر سطح پر نمائندے بلدیاتی الیکشن میں بھرپور طریقے سے حصہ لیں گے, یا کہیں پر آپ کو مشکلات کا بھی سامنا ہے؟ نہیں, انشاءاللہ تعالیٰ بالکل بھرپور طرح سے حصہ لیں گے. اور اگر کوئی انجینئرنگ نہیں ہوتی, اگر کیا کہتے ہیں اس کو, اگر کوئی بھی آر ٹی ایس سسٹم وغیرہ نہیں بیٹھتا تو انشاءاللہ تعالیٰ کراچی میں جس طرح سے ماضی میں جیتتے ہوئے ہیں اس مرتبہ بھی ایسے ہی جیتے گی ایم کیو ایم. یعنی کہ آپ مکمل پر امید ہے کہ انشاءاللہ ایم کیو ایم اسی طریقے سے دوبارہ جو ہے وہ اپنا راستہ لے گی جس طریقے سے 2016 سے پہلے کراچی میں موجود تھی؟ جی ہاں, بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو جس طرح سے بھی سیٹیں دلوائی گئی تھیں تو وہ خلا پر کر سکتے تھے کام کر کے, عوام کا اعتماد جیت کر, مگر عوام کو مایوسی ہوئی نا. بہت سارے لوگ میرے پاس بھی آتے ہیں تو وہ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے غلطی کی. پی ٹی آئی کو جس نے اگر ووٹ دیا بھی ہے تو وہ آ کے شکوہ کر رہا ہوتا ہے, وہ بول رہا ہوتا ہے ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. اگر لوگ مایوس ہو چکے ہیں پی ٹی آئی سے اور پیپلز پارٹی سے تو لازمی سی بات ہے ان کو ایک چیز نظر آتی ہے کہ ایم کیو ایم نے ماضی میں بھی کام کیا ہے. آپ جتنے بھی فلائی اوور, انڈر بائی پاس اور شہر میں جتنے بھی کام, ہاسپٹل وغیرہ دیکھیں گے, کارڈیو ہاسپٹل 16 نمبر میں آپ دیکھیں گے, عباسی ہاسپٹل ہو گئے, یہ جتنے بھی ہیں یہ ایم کیو ایم نے ہی کام کیے ہیں. آج تک اسی ہاسپٹل کی بدولت جو ہے کراچی شہر کے لوگ فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں. اب یہ کہ یہ سارے ہاسپٹل بھی سندھ حکومت نے اپنے انڈر میں لے لیے تو ان کا بھی بہت برا حال ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لوگ آج بھی ایم کیو ایم کو یاد کر رہے ہیں اور وہ بھرپور تعداد میں ووٹ دیں گے ایم کیو ایم کو. اچھا, اگر دوبارہ سے الطاف حسین کی واپسی کی کچھ صورت, جیسے بیچ میں بھی معاملات کچھ چل رہے تھے, کچھ جگہ پر وال چاکنگ بھی ہوئی, بینرز بھی آویزہ ہوئے, تو اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو متحدہ قومی پاکستان اس حوالے سے اپنا کیا موقف رکھتی ہے؟ دیکھیں, وہاں سے تو بالکل لا تعلقی کا اعلان کر چکے ہیں نا. اس کے بعد سے پھر 2016 سے ایم کیو ایم پاکستان کام کر رہی ہے. تو ابھی لاسٹ ٹائم بھی جنرل کا اجلاس میں عامر خان بھائی نے واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ جس کو بھی اگر انتظار ہے تو وہاں سے اٹھ کے چلا جائے, ہم کسی کو نہیں روکیں گے. ایم کیو ایم جس طرح سے کام کر رہی ہے اس طرح سے انشاءاللہ کرتے رہے گی اور پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے انشاءاللہ. اچھا, ایک ذاتی سا سوال کہ ماشاءاللہ میں نے سنا کہ باسط صاحب جو ہیں کافی ہائی ایجوکیٹڈ ہیں, پرسن ہیں, تو تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کی پرسنل لائف اور ایجوکیشن کے حوالے سے, تاکہ ہمارے ناظرین یہ بھی شاید سننا چاہیں گے. ایجوکیشن کوئی خاص میرے پاس ڈگری وغیرہ تو نہیں, گریجویشن میرا کمپلیٹ ہوا ہے ابھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بندے کا سب سے اہم یہ ہوتا ہے آنیسٹ ہونا سب سے اہم ہے, اور عوام جو ہے وہ ہم پہ بھروسہ بھی کرتی ہے. روزانہ کی بنیاد پہ ہم آفس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگ اپنی درخواست وغیرہ لے کر ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں, اور علاقے میں روزانہ کی بنیاد پہ ہماری موومنٹ رہتی ہے.
ابھی بھی ایک جنازے میں گیا ہوا تھا، وہاں سے پوری سیکٹر کمیٹی کے ساتھ آپ کے پروگرام میں آیا. تو روزانہ کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے سوجانی ٹاؤن کا رہائشی ہوں تو مجھے مشکل پیش نہیں آتی نا کسی بھی جگہ پہ جانے میں. تمام علاقے بالکل حفظ ہیں ذہن میں اور وقت پر پہنچ جاتا ہوں جگہ پہ کوئی بھی ایشوز ہوتا ہے، تو اس سے یہ کہ عوام کا اعتماد حاصل ہے. ناظرین، جیسے آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ ممبر صوبائی اسمبلی جناب باسط احمد صدیقی صاحب موجود تھے، اور ان کا موقف یہی ہے کہ جس طریقے سے متحدہ قومی موومنٹ 2016 سے پہلے مہاجر عوام کے لیے بالخصوص اور تمام غریب اور دکھی لوگوں کے لیے بالعموم ورک کر رہی تھی، اسی طریقے سے ہم آج بھی اسی طرح پرعزم ہیں اور اسی کو آگے لے کے بھی چلیں گے انشاءاللہ تعالی. اور بلدیاتی الیکشن میں چاہے جتنی بھی جو ہے وہ بلدیاتی ایکٹ لگا دیا جائے یا دیگر ایشوز کیے جائیں، ہم بھرپور طریقے سے اس میں حصہ لیں گے. اس لیے آفاق صدیقی، کیمرہ مین عارف خان.